अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म उम्मीद फ़र्दा के ज़ेर एहतमाम एक मुलाकात शफ़ीक़ आबिदी के साथ मुनक़िद है और इस प्रोग्राम की निज़ामत जवान साल अदीब नक़ाद जनाब अब्दुल्ला सलमान साहब फरमाएंगे। बस अब माइक जो है मैं गुजारिश करूँगा सलमान साहब से कि प्रोग्राम की को आगे बढ़ाएं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म उम्मीद फ़र्दा के तहत ज़ेर एहतमाम आप प्रोग्राम देख रहे हैं शफ़ीक़ आबिदी से एक मुलाकात शफ़ीक़ आबिदी के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे सामने हमारे बज़्म में जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम शफ़ीक़ आबिदी है। वो उर्दू अदब के मायनाज़ और मशहूर अदीब, शायर और इसी तरीके से एक नाज़िम मुशायरा हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में आपको निज़ामत के हवाले से जाना जाता है। आप एक अच्छे शायर हैं, आपकी गज़लें बड़ी उम्दा हैं और आप मुस्तकिल लिख रहे हैं। मुस्तकिल जो है पूरे हिंदुस्तान में आपके कलाम को बहुत ही अच्छे अंदाज से सुना जाता है। लेकिन आज जो है मैं ख़ुसूसी तौर पर चाहूँगा कि शफ़ीक़ आबिदी साहब अपनी गज़लें भी पेश करें। इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि शफ़ीक़ आबिदी साहब एक बहुत ही बड़े जो है नाज़िम मुशायरा भी हैं, बल्कि इनको जुनूब का अनवर जलालपुरी कहा जाता है। इनकी शख्सियत बहुत ही मोतबर ख़ास तौर से निज़ामत के हवाले से है। आप जानते होंगे कि इनकी आवाज़ में बहुत ही कड़क आवाज़ और इसी तरीके से निज़ामत के अंदर लुत्फ़ पैदा कर देते हैं। इनकी निज़ामत के अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं, आज हम उनको सुनेंगे और उनके बारे में, उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में और शायरी में किस तरीके से आए वो भी जानने की कोशिश करेंगे। शफ़ीक़ साहब, आपका स्टूडियो में इस्तक़बाल है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना सुलेमान रियाज साहब, जो मौक़िक़, अदीब, नक्काद और बहुत अच्छे मुबस्सिर हैं। उन्होंने मेरा तारुफ़ करवाया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बज़्म उम्मीद फ़र्दा का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों के साथ जुड़ जाऊँ लाइव तरीक़े से। लेकिन आज तक मैं यहाँ पर इब्तिदा में एक बात बता दूँ, सुखन शनास हज़रात देख रहे होंगे, मेरे साथ कई हमारे दोस्त अहबाब जुड़े होंगे। मैं एक हकीकी बात बता दूँ कि आज तक मैंने ख़ुद को कभी समझा ही नहीं है, इसलिए कि जो इंसान ख़ुद को समझ जाता है वो अल्लाह को समझ जाता है, लेकिन ख़ुद का समझना इतनी आसान बात नहीं है। लोगों ने मोहब्बतें अता की, मोहब्बतों से नवाजा, लोगों ने चाहा, और मैं कैसे नाज़िम बन गया आज तक मुझे खुद को खबर नहीं है। बस एक बात पर मेरा यकीन है, वो ये कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे उसी राह पर लगा देता है, और यही यकीन मुझे अल्लाह ताला के दरबार तक मुशायरों के हवाले से ले गया। और मैं वो खुशनसीब हूँ जिसे जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के सामने जो है एक नातिया मुशायरे की निज़ामत का शर्फ भी हासिल हुआ। ये वो बातें हैं कि मैं जब इब्तिदा में, मेरी तालीम तो एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ जिसे अलीपुर कहा जाता है, और अलीपुर इल्म अदब का एक गहवारा तो है, लेकिन संगलाख वादियों के दरमियान बसा हुआ है। और वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरी इब्तिदाई तालीम भी वहीं के उर्दू स्कूल में हुई। उसके बाद आप ताज्जुब करेंगे कि श्री स्वामी सेवानंदा सेवाश्रम हाई स्कूल में मेरी जो है हाई स्कूल की तालीम हुई। और यहाँ पर जो है जब मैं तालीम हासिल करता था, उस वक्त जो मोहब्बतें थीं,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के दरमियान उन मोहब्बतों को आज मेरी आंखें तलाश करती हैं। जिस ज़माने में मैं वहाँ तालीम हासिल करता था, जिसमें मेरा एक दोस्त सैमसन नाम का था जो ईसाई था, और एक जो है मुत्तोजी राव चौहान के नाम का जो है मराठा थे, मराठी से समाज से ताल्लुक़ रखता था। और मेरा जो गहरा दोस्त था, बहुत ही गहरा दोस्त, वो था ब्राह्मण निर्मल प्रसाद, उप्पालपति निर्मल प्रसाद नाम था उसका। और मेरा इतना गहरा दोस्त था कि जब कभी मुझे फीस के लिए पैसे भी की किल्लत भी हो जाए तो वो अपनी जेब से भरने को तैयार हो जाता था। और कई दलित हमारे साथ थे। और मैं कभी कभी आज पूरे हिंदुस्तान भर में घूमता हूँ तो उस वक्त मुझे अपना बचपन, अपना लड़कपन, अपनी स्कूल की दुनिया याद आती है, वो कॉलेज की दुनिया याद आती है कि उस ज़माने में जो भाईचारगी, जो मोहब्बतें, जो चाहतें थीं, वो कहाँ खो गई। वो हिंदुस्तान कहाँ है जो हिंदुस्तान मेरे बचपन ने देखा था। वो हिंदुस्तान कहाँ है जो मेरी स्कूल की खेलती फलती फूलती दुनिया ने देखा था। वो भारत कहाँ है जहाँ पर सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें हुआ करती थी। के.वी. कृष्ण शेट्टी हेडमास्टर थे, हर वक्त मुस्कुरा के बात करते थे। कभी उन्होंने हमें जो है कोई दूसरी निगाह से नहीं देखा। मुझे ऐसे लगता था कि हकीकी यानी एक रूहानी बाप जो है मुझे देख रहा है। हालांकि वो मेरे धर्म से नहीं थे, ना ही मेरे मजहब से थे, ना कोई किस्म का रिश्ता था, सिर्फ और सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था। लेकिन आज वो दुनिया बहुत दूर हो चुकी है। यही कर्ब है कि मैं हर वक्त अपनी शायरी के ज़रिए, अपने निज़ामत के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि कोशिश करें कि फिर उस हिंदुस्तान को, उस भारत को वापस लाएं, ताकि दुनिया जिस भारत की जमहूरियत पर रश्क करती थी, आज भी वो रश्क करे। और मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल मेरा भारत वही भारत होगा जिसे हम महान भारत के नाम से जानते हैं। ये बातें इसलिए आई कि बचपन और लड़कपन को इंसान भुला नहीं सकता। इसलिए नहीं भुला सकता कि उसकी जिंदगी का आगाज जहां से हुआ है, जो इंसान अपने आगाज को भूल जाएगा वो क्या अंजाम पाएगा। इसीलिए आगाज हर वक्त इंसान के जहन पर तारी रहता है। इसीलिए मैं हर मुशायरे में 4 मिसरे जो है बड़े धूमधाम से पढ़ता हूँ। लोग पसंद भी करते हैं कि कभी हम नफरतों के दायरों में बट नहीं सकते, कभी हम नफरतों के दायरों में बट नहीं सकते, कभी फिरका परस्ती के सबक को रट नहीं सकते। सदाकत का पिया है दूध हमने अपनी माँओं से, हमारे पांव सच्चाई की राह से हट नहीं सकते। इसलिए हट नहीं सकते कि हिंदुस्तानी जो भारतीय है, जो हकीकी भारतीय है, वो सदाकत का दूध पीकर बड़ा हुआ है। और मैं हर जगह ये भी ऐलान करता हूं कि सियासी साजिशों से इसका रुतबा घट नहीं सकता। सियासी साजिशों से इसका रुतबा घट नहीं सकता। ये वो रिश्ता है जो तलवार से भी कट नहीं सकता। देखिए, हमारे दरमियान जो रिश्ते हैं, कई सदियों से हम लोगों के दरमियान जो रिश्ते हैं, वो सियासी साजिशों से नहीं कट सकते। लेकिन हमें फिर से तामीर करना है अपने मुस्तकबिल को, हमारे फ्यूचर को, हमारे आने वाले दिनों को। उन दिनों को अगर तामीर करना है तो साहित्य परिवार यानी कलमकारों का ये फर्ज बनता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत को आम करें, जमहूरियत का पैगाम दें, सदाकत को आम कराएं और हकीकत बयानी के लिए अपने कलम को जुम्बिश दें। जब तक हम हकीकत बयानी का दामन नहीं थामेंगे तब तक इनकलाब नामुमकिन है। और हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, आज देखिए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इसलिए कि हम कितनी बातें कर सकते हैं। आज जो है हमारा भारत एक अजीब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ ये फिरका परस्ती की वबाएं, मैं समझता हूं कि आज कोविड-19 का जो नाम दिया जा रहा है, इससे भी खतरनाक वबा है फिरका परस्ती की वबा, तासुब की वबा, नफरत की वबा।
حالانکہ ہم اس سے جوجھ رہے تھے، اس سے لڑ رہے تھے، اس سے فائٹ کر رہے تھے، لیکن اب اچانک اوپر والے نے ایک ایسی وبا پوری عالمی سطح تک پھیلا دی جس سے ہر انسان کے ذہن پر خوف طاری ہے، خوف. اور اب جو ہے کم سے کم اس وبا سے ہمیں سبق حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اوپر والا ہمیں اسے امتحان کی منزل میں ڈال دیا ہے، تو اب ہمیں جو ہے انسانیت کے بارے میں سوچنے کا جو ہے ہمیں موقع اوپر والے نے عطا کیا ہے. چاہے آپ بھگوان کا نام دیں، اللہ کا نام دیں، کوئی بھی نام دیں، گاڈ کا نام دیں، نام آپ ہزاروں بدل لیں، لیکن اس پوری دنیا کو چلانے والا تو ایک ہے جو آج ہمارا امتحان لے رہا ہے، عالم انسانیت کا امتحان لے رہا ہے. میں یہاں پر ایک بات، میرا ایک مسئلہ ہے، میں ناظرین تک اور آپ تک پہنچا دوں کہ ہر ایک دور میں جینے کا راز جانتے ہیں. ہر ایک دور میں جینے کا راز جانتے ہیں جو زندگی کے نشیب و فراز جانتے ہیں. جو زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھتا ہے اسے جو ہے ہر دور میں جینے کا وہ عادی ہو جاتا ہے. اور پورے کم سے کم 3 مہینے گزر گئے اور ہم جو ہے ایک ایسی وبا سے مقابلہ کر رہے ہیں جس کے علاج کا پتہ نہیں. یہ بیماری ہے یا پھیلائی ہوئی ہوائیں ہیں، کیا ہے یہ صرف اوپر والا جانتا ہے. آج تک کوئی سائنسدان اس کی تہ تک پہنچ نہیں پایا، کوئی قلمکار نہیں پہنچ پایا، کسی انسان کی فکر نہیں پہنچ پائی. لیکن ہم لوگ جو ہے فائٹ کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ سرکاری طور پر جو آئین مرتب کیے گئے، جو حکم نامے جاری ہوئے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا پالن کریں، اس حکم نامے کی تعمیل کریں، اس لیے کہ ہم اس دیش کا ایک حصہ ہیں. ہماری چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے پورے ہندوستان کو، پورے ملک کو جو ہے وہ زخم پہنچا سکتی ہے. اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو احکام ہمارے اوپر نافذ کیے گئے ہیں جی. ناظرین، اب ہم چاہتے ہیں کہ شفیق عابدی صاحب جو ہے اس بات پر روشنی ڈالیں کہ وہ شاعری کی طرف کب آئے اور کیسے آئے. کچھ مطلب اس حالات کے بارے میں بھی وہی ناظرین کو بتائیں، چونکہ ناظرین کو دلچسپی سے ہوتی ہے کہ شاعر کوئی بن گیا، اس کے ساتھ کچھ حالات تھے، یا کچھ جو ہے کہ بلا تکلف شاعر بنا ہے، یا کہ اس کے اندر کچھ حالات کی وجہ سے شاعر بنا ہے. اس پہ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے، حقیقت تو یہی ہے کہ بچپن سے ہی مجھے جو ہے شاعری پڑھنے کا شوق تھا، اور جیسے شعور میں تبدیلی آئی، جیسے جیسے میں حروفوں کو لفظوں میں ڈھلتے دیکھا، تو میرا ذہن جو ہے اس طرف مائل ہوتا گیا، اور میں جو ہے بڑے بڑے شعراء کے کلام کو پڑھنے لگ گیا. اور جب مجھے دیکھیں، میں یہاں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے بڑی بڑی باتیں کرنے کا جو ہے میں عادی نہیں ہوں. بڑی بڑی باتوں سے نہ تو کوئی فائدہ ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی سننے والے سامع کو کوئی فائدہ ہے، نہ کسی قاری کو فائدہ ہے. تو جب کسی کو فائدہ نہیں ہے تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ میں ابتدا میں صرف مطالعہ کرتا تھا، اور جیسے ہی شعور میں جو ہے اضافہ ہوا، آگہی میں اضافہ ہوا، تو اس وقت میں جو ہے شاعری کی طرف مائل ہو گیا. اور کالج کے زمانے میں لڑپن تھا. کالج کی لائف جو ہوتی ہے گولڈن لائف تو کہلاتی ہے، اور اس زمانے میں جو ہم جو ہے اپنی جوانی کی ساتھ پہ عجیب و غریب قسم کی ترجمانی کرنے لگ گئے، اور وہ جو ہے بنتے گئے. اور مجھے اس وقت معلوم ہی نہیں تھا کہ شاعر ہے. یہ بھی میں بتا دوں، اس لیے کہ جو میں کہتا جا رہا ہوں، ابھی پہلے گھر سے قدم باہر نکالی ہے، نظر میری پڑی ہے، اپنے دل کو وہ سنبھالی ہے. یہ میرا مسئلہ تھا اس زمانے کا. تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ کیا یہ حقیقت میں شاعری ہے. تو یہ جو شعور جیسے جیسے آگے بڑھا، اور چونکہ میرا جو ماحول تھا وہ ٹوٹلی مذہبی ماحول تھا. میری والدہ رسائی ادب میں
جو ہے بہت اچھے مراسی خصائد کہتی ہیں، ابھی بھی حیات سے ہیں، بفضل خداوند عالم 92 ایئرس ہیں جی جی ہاں، تو وہ کہتی تھی اور وہی اثر ہم پر بھی ہوا۔ ہاں، اور میرے نانا بھی اپنے عہد میں سنا ہے کہ وہ شاعری کرتے تھے، اور ایک میرے رشتے کے دادا بھی شاعری کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ بیجاپور کے خاتمے کے بعد، جو عادل شاہی کے خاتمے کے بعد جو شیرازہ بکھر گیا تھا، اسی کا ایک حصہ علی پور ہے۔ اور عادل شاہی دور سے جڑے ہوئے لوگوں میں اگر ادب منتقل نہ ہو تو پھر کن میں منتقل ہو؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ادب جو ہے وہیں سے منتقل ہو کر علی پور پہنچا تھا۔ یہاں میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جو بتا رہے تھے کہ آپ بیجاپور سے تشریف لائے، یہ سچائی ہے، چونکہ مجھ سے ایک بار جو ہے سلیمان خمار صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اسی موضوع پہ، کچھ موضوع جب علی پور کے ایک سیمینار میں ہم شرکت کیے تھے، اس درمیان ان سے ہم سے کافی گفتگو ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ جو ہے یہ جو یہاں کے علی پور کے لوگ ہیں یہ وہیں سے منتقل ہوئے ہیں، اور تو آپ نے بتایا کہ شاعری کی طرف، اور دیکھیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی والدہ بھی جو ہے مرثیہ رسائی ادب کی طرف جو ہے مائل تھیں اور شاعری بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور جو ہے آپ کے خاندان میں شاعری چلی بھی آ رہی ہے اور آپ کی فطرت میں شاعری ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم چاہیں گے کہ اس موقع پہ آپ جو ہے اپنی ایک غزل ناظرین کے سامنے یہاں پہ سنائیں، پھر آگے گفتگو ہوتی رہے گی۔ غزل سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 4 مصرے نعت کے ہو جائیں تاکہ اپنے دل کو تشفی بھی ہو جائے، اس لیے کہ ہماری ابتدا جو ہے وہ رسائی ادب سے ہوئی ہے، اور رسائی ادب سے ہم کٹ کے جی بھی نہیں سکتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، تو میں نے نعت میں ناظرین میں نے یوں کہا تھا کہ اہل دنیا سوچتے کیوں ہیں، کہاں ہیں مصطفیٰ؟ اہل دنیا سوچتے کیوں ہیں، کہاں ہے مصطفیٰ؟ سوچ جس جا ختم ہوتی ہے وہاں ہے مصطفیٰ۔ اہل دنیا سوچتے کیوں ہیں، کہاں ہے مصطفیٰ؟ سوچ جس جا ختم ہوتی ہے وہاں ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہے قرت تو ابتدا سے قائل وحدانیت، ہے خرد تو ابتدا سے قائل وحدانیت، دل مگر مجذوب ہے جس میں نہا ہے مصطفیٰ۔ دل مگر مجذوب ہے جس میں نہا ہے مصطفیٰ۔ تو دراصل جو ہے نعت سے میں نے اس لیے آغاز کیا کہ دل کو تشفی بھی ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے آپ کو پرویز ملک صاحب جی سلام بول رہے ہیں جی ہمارے زہرا بادشاہ جو ہے جی ظہیر زینب جی آپ کو سلام بول رہے ہیں جی، بہت بہت شکریہ صاحب آپ کو سلام بول رہے جی۔ وہ ظہیر صاحب کا، قمر سرور صاحبہ کا، اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان تمام دوست احباب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا، اور مجھ خاکسار کو جو ہے کہ پروگرام دیکھنے کی جو ہے آپ لوگوں نے زحمت فرمائی۔ میں آپ تمام حضرات کا، جن لوگوں کے جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، میں سب کا اگر نام نہ لے پاؤں تو جو ہے معافی کا قاصدگار ہوں، اس لیے کہ میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا۔ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں سب اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ آپ کی محبتوں نے ہی خاکسار کو پروان چڑھایا ہے۔ تو بات غزل کی آئی ہے، تو میں غزل یہاں سے شروع کر دوں تاکہ اپنا مزاج بھی دنیا تک پہنچ جائے کہ زخم کھا کر شہر سے جب سوئے ویرانہ گیا، زخم کھا کر شہر سے جب سوئے ویرانہ گیا، میں بھی مجنوں کی طرح دنیا میں پہچانا گیا، میں بھی مجنوں کی طرح دنیا میں پہچانا گیا۔ اور یہ 2 شعر مربوط دیکھیں کہ عزم دانا ہے بلندی، فکر دانا روشنی، عزم دانا ہے بلندی، فکر دانا روشنی، پھر بھی دانا اس جہاں سے بن کے دیوانہ گیا۔ عزم دانا ہے بلندی، فکر دانا روشنی، پھر بھی دانا اس جہاں سے بن کے دیوانہ گیا، اور ایک دانا اپنی دانائی سے دانا بو دیا، عظمتیں روشن ہوئی مٹی میں جب دانا گیا۔
آپ نے اتنا خوبصورت عزم دانا ہے بلندی، فکر دانا روشنی، پھر بھی دانا اس جہاں سے بن کے دیوانہ گیا، اور ایک دانا اپنی دانائی سے دانا بو دیا، عظمتیں روشن ہوئی مٹی میں جب دانا گیا، اور وقت کی رفتار کے میں ساتھ چلتا ہی رہا، ٹھوکریں ایسی لگی کہ پھر سے سنبھلا نہ گیا، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت ٹھوکریں ایسی لگی کہ پھر سے سنبھلا نہ گیا، اور پس رہی تھی سنگ پر سب کی نظر تکتی رہی، پس رہی تھی سنگ پر، سنگ مانی پتھر، پس رہی تھی سنگ پر سب کی نظر تکتی رہی، جب ہنا نے رنگ بدلا تب اسے مانا گیا، جب ہنا نے رنگ بدلا تب اسے مانا گیا، اور یک شفیق کم سخن کی بات ہی کیا ہے شفیق، ہر شفیق انسان تو لاکھوں میں پہچانا گیا، ہر شفیق انسان تو لاکھوں میں پہچانے۔ بس اس طریقے کی غزلیں جو ہے میں کہہ لیتا ہوں۔ ایک اور غزل سماعت فرما لیں ممکن ہے جو ہے؟ جی ایک شفیق کم سخن کی بات ہی کیا ہے شفیق، ایک شفیق کم سخن کی بات ہی کیا ہے شفیق، ہر شفیق انسان تو لاکھوں میں پہچانا گیا، لاکھوں میں پہچانا گیا۔ اور ایک غزل دیکھیں، اس کے مطلع کی طاقت دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس مطلع میں ایک بہت بڑی کوشش کی ہے، اگر اس مطلب کو سامعین، ناظرین، قارئین سمجھ جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے قتل کر کے ہم کا رستہ لے لیا، میں نے قتل کر کے ہم کا رستہ لے لیا، کامیابی نے میرے قدموں کا بوسہ لے لیا، میں نے قتل کر کے ہم کا رستہ لے لیا، کامیابی نے میرے قدموں کا بوسہ لے لیا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ صبر کی تلوار سے خواہش کی گردن کاٹ کر، صبر کی تلوار سے خواہش کی گردن کاٹ کر دست اہل حق سے کوثر کا پیالہ لے لیا، دست اہل حق سے کوثر کا پیالہ لے لیا۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا، حالانکہ یہاں پر جو ہے میرے مذہبی، میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں ناظرین اور سامعین کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ادب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن ادیب کا مذہب بھی ہوتا ہے، مسلک بھی ہوتا ہے۔ بالکل یقیناً صحیح بات ہے۔ اور اسی لیے بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر ادیب، ہر شاعر کے کلام کے ذریعے، ہر ادیب کے مضمون کے ذریعے اس کی جو ہے جو بھی اس نے مضامین لکھے ہیں، چاہے وہ ڈرامہ لکھے، کچھ بھی لکھے، اس کا مذہب کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ لائیو پروگرام ہے، کوئی مشاعرہ تو ہے نہیں کہ مجھے یہاں داد و تحسین حاصل کرنی ہے، کہ صبر کی تلوار سے خواہش کی گردن کاٹ کر دست اہل حق سے کوثر کا پیالہ لے لیا، اور سوچ کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، سوچ کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے نور کعبہ لے لیا، نور مدینہ لے لیا، سوچ کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے نور کعبہ لے لیا، نور مدینہ لے لیا۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ اس نے جب مجھ سے کہا کیا مانگتا ہے مانگ لے، اس نے جب مجھ سے کہا کیا مانگتا ہے مانگ لے، مسکرا کر میں نے ایک عاشق کا رتبہ لے لیا، مسکرا کر میں نے ایک عاشق کا رتبہ لے لیا، جو عطا مجھ کو ہوئے دنیا میں جینے کے لیے، ان سبھی جذبوں میں قربانی کا جذبہ لے لیا، ان سبھی جذبوں میں جو عطا مجھ کو ہوئے دنیا میں جینے کے لیے، ان سبھی جذبوں میں قربانی کا جذبہ لے لیا، ان سبھی جذبوں میں قربانی کا جذبہ لے لیا۔ اور جس نے سر اپنا دیا حق و صداقت کے لیے، جس نے سر اپنا دیا
حق و صداقت کے لیے اس سے اظہار حقیقت کا سلیقہ لے لیا، اس سے اظہار حقیقت کا سلیقہ لے لیا، اس سے اظہار حقیقت کا سلیقہ لے لیا۔ اور مقطع کی نزاکت بھی دیکھیں کہ روبرو حق کا خزینہ جیسے ہی آیا شفیق، روبرو حق کا خزینہ جیسے ہی آیا شفیق، خواہش علم و ہنر کا بڑھ کے کاسا لے لیا، خواہش علم و ہنر کا بڑھ کے کاسا لے لیا، اور میں کو میں نے قتل کر کے ہم کا رستہ لے لیا، کامیابی نے میرے قدموں کا بوسہ لے لیا۔ تو میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنا معافی الضمیر، دیکھیے میں یہاں پر جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ اپنی ابتدائی آغاز کیسے ہوا، میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو حساس دل ہوتا ہے وہ کسی بھی نقطے پر غور و فکر کرتا ہے، بھلے وہ نثر میں کہے یا شعر میں اسے شاعر مانتا ہوں۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، حالانکہ کئی لوگوں کو جو ہے یہ جملہ ہضم نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ جب تک آپ کی حس جاگتی نہیں ہے تو کوئی بھی قلمکار بن نہیں سکتا۔ حس کا جاگنا ضروری ہے، اور احساسات کے ساتھ غور و فکر کرنے والا مادہ چاہیے، اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے اور گہرائی کے سمندر میں غوطزن ہوتا ہے تو ایک غواص بن کر اس موتی تک پہنچتا ہے، جس موتی کو ہم شاعری کہتے ہیں، یا نثر میں جو ہے مضامین کے ان نقطوں کو طرف جو ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ردیف قافیہ کا نام شاعری نہیں ہے۔ میرا ماننا یہ ہے، ناقدین کیا جانتے ہیں مجھے خبر نہیں ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ردیف قافیہ کا نام شاعری نہیں ہے، نہ ہی بحر کا نام شاعری ہے، نہ الفاظ کا نام شاعری ہے۔ تو پھر شاعری ہے کیا؟ آخر شاعری ہے کیا؟ یہ تو قوانین ہیں۔ لفظوں کو برتنا ایک سلیقہ ہے، ایک خزینہ ہے کہ آپ جو ہے لفظوں کو برت رہے ہیں۔ ردیف، قافی اور اوزان، فاعلات، فاعلات، جو اوزان مرتب کیے گئے، یہ تمام چیزیں جو ہے قوانین ہیں، علم عروض ہے، عروض ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ تو پھر شاعری کیا ہے؟ تو میں بہت اس پر غور و فکر کیا، کئی جو ہے مفکرین کے اقوال کا مطالعہ کیا، کئی بحثیں جو چلیں شاعری پر، اس پر جو ہے میں نے غور و فکر کیا، تو آخر میں ایک جگہ جا کے رک گیا، وہ یہ کہ ممکن ہے، میرے خیال سے ہر کسی کا جو ہے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان کا خیال اپنی جگہ ہے۔ جب تک آج تک انگوٹھا کے نشان کسی کا نہیں ملا ہے تو شاعری کیا خاک ملے گی، سوچ کیا خاک ملے گی۔ اسی لیے دنیا کا دار و مدار جو ہے چل رہا ہے، آگے بڑھ رہی ہے، یہ تحریکیں آگے بڑھ رہی ہیں، روز روز نئے نئے ادب جو ہے مرتب ہو رہے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ شاعری غور و فکر کے بعد اس نقطے تک پہنچنا ہے، جیسے غواص کسی موتی تک غوطہ لگا کر پہنچتا ہے، اور اس نقطے کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر دنیا تک پہنچانے کا نام شاعری ہے۔ اگر شعر میں شعریت نہیں ہے تو پھر شاعری کیا ہے؟ میں آ رہا تھا، وہ جا رہا تھا، وہ جا رہا تھا، میں آ رہا تھا، یہ بھی جو ہے بحر میں ہے، اسے ہم شاعری نہیں کہتے۔ تو اسی طریقے سے نثر میں بھی کچھ ایسے نکات آ جاتے ہیں جو شعر سے اچھے لگتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ شعر سے بھی کہیں کہیں جو ہے وہ نکتے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب میں نے جتنے نثر نگار ہیں، میری رسائی جہاں جہاں تک ہو سکی میں نے مطالعہ کیا، تو میں آ کے یہیں رکا کہ شاعری اور نثر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہاں نہیں، نثری شاعری کا معاملہ الگ ہے، خیر اس پر گفتگو الگ ہو سکتی ہے۔ تو درمیان میں ہمیں جو ہے یہاں ہاں میں نے کہے ہیں جی، نثری شاعری بھی کی ہے، لیکن میں پابند شاعری کی بات کر رہا تھا۔ تو پابند شاعری ہو یا نثری شاعری ہو، لیکن شاعری تو اصل وہی ہے جس میں شعریت ہے، جس میں شعریت ہے۔ تو حتی المقدور میں نے یہ کوشش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے اشعار میں شعریت لانے کی کوشش کریں، اور ممکن ہے کہیں کہیں میں اس سے ہٹ کر جو ہے کچھ ایسی بھی باتیں کہہ دی ہوں کہ جو ہے اس کے ناقدین جو ہے اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ جی،
नाजरीन, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे जो है हमारे शफीक आबिदी साहब को, उन्होंने काफ़ी तफसील से रोशनी डाली और शेर क्या है उस पर भी रोशनी डाली, और बाकायदा एक नाक़िद की तरीके से उनकी रोशनी इस पर भी है। हम लोग उनको सिर्फ शायर या अदीब भी तस्वुर करते हैं, जबकि वो एक अच्छे नाक़िद भी हैं। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि शफीक साहब इस पर भी रोशनी डालें कि मैं चाह रहा था कि जो है जो शेर पे तो गुफ्तगू भी हुई, लेकिन निज़ामत के हवाले से जो पूरे हिंदुस्तान में, आज पूरे हिंदुस्तान में ही क्या बाहर भी जो है आप बुलाए जाते हैं और लोग बहुत कद्र की निगाह से, मैं लखनऊ में लोगों से मिलता हूँ तो अगर कभी शायरी की इसकी बात आती है तो लोग पूछते हैं भाई लखनऊ में आपके बेंगलोर में भी एक बड़े अच्छे नाजिम हैं, नाम नहीं याद रहा, लोग पूछते हैं, मैं बताऊँगा शफीक आबिदी साहब, हाँ हाँ बस बस। तो लोगों का ये तासुर है। तो लखनऊ जैसे लोग, लखनऊ दिल्ली जाता हूँ, वहाँ के अदीबों में अगर यहाँ के अदीबों को लोग जानते हैं तो ख़ास तौर से निज़ामत के हवाले से तो शफीक आबिदी साहब का पहला नाम है। बल्कि अब तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या नाम है सिर्फ वो जो है कर्नाटक की हद तक महदूद, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बुलाए जाते हैं और हर जैसे बड़े नाज़मीन का जो मर्तबा है उसी मर्तबे के भी हैं। ये कर्नाटक के हुदूद से बाहर तक भी जो है इनकी निज़ामत चल रही है। तो आपने ऐसा कैसे मतलब जो है इतना शोरा में उदबा में जो है अपना मकाम बनाया, और कैसे मतलब जबकि लोग कर्नाटक से बाहर यहाँ के शोरा जाते नहीं, और आपकी ज़बान भी माशाल्लाह ऐसी है, लोग कहते हैं वो कोई तमीज़ नहीं कर पाता कि एक साउथ के हैं नॉर्थ के हैं। आपकी शायरी ये अल्फाज जो बरतते हैं आप जो है ख़ास तौर से, आप जानते हैं कि लखनऊ में तो नाक़िदीन की भरमार है, उसके बावजूद आप अल्फाज का कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस में कहीं कभी जो है अल्फाज गलत निकल जाते हैं, इसकी बड़ी हमारे यहाँ वो करते हैं। उसके बावजूद मैं देखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं, आपको लोग तरजीह देते हैं और बुलाते हैं। इस हवाले से आप ज़रा रोशनी डालें। देखिए, मैं यहाँ पर मेरे दिल की बात पहले अर्ज़ कर दूँ, इसलिए कि जॉन एलिया का एक शेर है, एक बहुत मशहूर शायर थे जॉन एलिया, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, हमारे शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। इसलिए कि जो इंसान जो देखता है वो बोलने का आदी बन जाता है तो लोग उसे फसादी करार देते हैं, फितना करार, इसलिए कि रियाकारी जो है वो आम हो चुकी है। वो रियाकारी का इतना गलबा है कि जो है वहाँ पर हकीकत जो है वो उस मलबे में दब जाती है कभी कभी। हकीकत यह है कि मैं कभी, देखिए, जैसे ही मैंने शायरी के में कदम रखा अलीपुर में जहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ पर जो है रसाई महफिल होती है, तो वहाँ मैं नाजिम जो है मुझे पेश कर दिया गया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत आवाज़ में वो क्या कहते हैं गनगरज जिसे कहा जाता है, तो वो लाउड स्पीकर मुमकिन है कि मेरे हल्क में रख दिया गया हो, तो उस वजह से जो है लोग मुझे करने लगे। और चूँकि मैंने इब्तिदा में बताया था कि मेरा जो माहौल है वो इल्म अदब का माहौल रहा, और हम लोग जो है महफिलों में जाते और जो सुनते तो वहाँ से जो है हमें आसानी हुई। उसके साथ साथ मेरा एक अजीब व गरीब दीवानावार शौक़ जो था वो शौक़ है मुताले का शौक़। आज भी अभी मैं बज़्म मिसम की लाइब्रेरी को कम से कम मैं 500 किताबें जो है डोनेट कर चुका हूँ। इसके बावजूद जो मेरे घर में हैं वो कम से कम 1000 किताबों के करीब घर में हैं। यानी वो जुनून की हद तक पढ़ने का शौक़ रहा। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर अपनी ज़बान को सुधारना हो तो मुताला करें। जब तक मुताला नहीं है। और दूसरा ये हुआ कि मेरा उन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ जो बड़े उदबा शोरा थे, उलमा थे, उनके साथ उठने, मेरा मानना यह है कि बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से बहुत कुछ हासिल होता है। यानी पढ़ने से ज़्यादा सोहबत से जो है बहुत कुछ हासिल होता है, और इसका भी इस्तेफादा हुआ। और उसके बाद जब मैं ठोकरें खाते हुए, ठोकरें ऐसी लगी कि फिर से संभला ना गया, अभी मैंने एक शेर पढ़ा, वो उसी दौर में कहा गया जब मैं पासबान में आया। मैं बहुस्ने इत्तेफाक जो है मैं रोज़नामा पासबान में पहुंच गया बेंगलोर में। बेंगलोर वालों ने जितनी मोहब्बतें मुझे दी हैं, मैं मरते दम तक, मैं क्या, मेरा रोम रोम भी जो है उन लोगों का एहसानमंद है। इसलिए कि कभी बेंगलोर के उदबा शोरा, शेर फहम हजरात या आम
मोहब्बतों से नवाजते रहे। यहाँ पर मैं उन लोगों को भी याद कर लूँ जो इस दुनिया में नहीं रहे, मसलन खलीकुश्शौरा हज़रत असद एजाज साहब, उन्होंने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। हालांकि वो बहुत तल्ख ज़बान थे, ये दुनिया वाले यही कहते हैं कि बहुत तल्ख ज़बान थे, लेकिन उनकी तलक़ी में जो मोहब्बत थी बहुत कम लोगों ने महसूस किया, लेकिन मैंने महसूस किया तलक़ी में मोहब्बत पिन्हा है। और उनके शागिर्दों में अलहाज मुबीन मुनव्वर साहब, डॉक्टर हमीद साहब जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी यादें आती हैं। और फिर पासबान का पूरा अमला, राज उमरी साहब, हिदायतुल्लाह सिकंदर साहब, और एक मेरा दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त, चिराग बेंगलोरी, सनाउल्लाह चिराग, बहुत ही मोहब्बत से पेश आने वाला, आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उन लोगों की। आज वो नहीं है, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी यादें मेरे जहन में नक्श हैं। और जैसे मैं पासबान में आया तो उस ज़माने में, देखिए, पासबान में पहुंचने से पहले मैं हैदराबाद, बम्बई और दूसरी जगहों पर जो है मुशायरे, मक़ासिदे, महफ़िलें पढ़ चुका था, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं यहाँ पर एक बात इज़हार कर देता हूँ, जैसे मैं पासबान में आया, वो दौर 97 का, 1947 से पासबान का आगाज़ हुआ था और 97 में इसकी गोल्डन जुबली के मौके पर मेरे हमदर्द, मेरे मोहसिन, चीफ एडिटर रोज़नामा पासबान मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने तय किया कि हर बड़े बड़े शहर में एक मुशायरा मुनक्किद करें और पासबान गोल्डन जुबली मनाई जाए। तो उस गोल्डन जुबली के, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, 12 या 13 मुशायरों की निज़ामत मेरे हिस्से में आई। हाँ, तो उस वक्त जो है बड़े बड़े शोरा को बुलाया उन्होंने, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे मुशायरे सिर्फ। तो उस वक्त जो है मोहतरम राज इम्तियाज साहब आज दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो एग्जीक्यूटिव एडिटर थे रोज़नामा पासबान के। उन्होंने मेरी हिम्मत बांधी, बोले कि नहीं, आप पूरे मुशायरों की दावत करेंगे। फिर यहाँ से खलीकुश्शौरा असद एजाज साहब और मुबीन मुनव्वर साहब, ये तमाम लोग जो है, और फिर मैं अगर ये नाम ना लूँ तो गलत हुआ कि हमारे मसूद गज़फ़र उस ज़माने में पासबान के एडिटर थे, उन्होंने भी जो है मेरी हिम्मत बांधी। और जैसे ही मैं वो मुशायरों की निज़ामत करता गया, और हर हफ्ते एक मुशायरा होता, तो यूँ समझिए कि जैसे तलवार को जो है वो ताज़ा कर दिया गया। तो फिर उस बाद जो एक लाइन लगी कि मुशायरों में हम खो गए। अब रही बात आपने जो कहा कि शुमाली हिंदुस्तान, ये सोचना गलत है कि लोग जो है इलाका पर बांटे, मैं ये नहीं सोचता। जबान किसी की जाएगी नहीं, जो सीख लिया जबान उसी जबान है। और जितने बड़े बड़े नाम लिए जाएंगे, छोटे से खरियों में पैदा हुए अदीब व शोरा हैं, सही बात। उसमें जो है हम नाम कई गिनवा सकते हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं है। तो मैं जैसे ही पासबान के बड़े मुशायरे की जब मैं निज़ामत किया, तो वहाँ से कई लोगों ने मुझे राबिते करने शुरू किए। फिर मेरे कदम पहुँचे तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु की जो आर्काड बेल्ट है, वानम्बाड़ी, आम्बूर, मेलविशारम, वेल्लोर, गुड़ियातम, ये पूरा इलाका जो उर्दू बेल्ट जिसे कहा जाता है, वो चेन्नई तक यानी मद्रास तक, वो लोगों ने जो है मुझे कई मुशायरे पढ़ाए। और आप ताज्जुब करेंगे कि सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का मुशायरा जिसकी मैंने निज़ामत की, वो मुशायरा आम्बूर में जो है जिसका इनेकाद अमल में आया था, जिसमें मोहतरम राहत इंदौरी, बशीर बदर साहब, बेकल उत्साही साहब जैसे बड़े बड़े शोरा उसमें मौजूद थे, और मुझे वहाँ पर जो है बतौर नाज़िम पेश किया गया। बड़ी बात है। तो उस वक्त तो बेकल उत्साही साहब ने मुझसे एक जुमला कहा था कि जुनूब से एक सितारा रोशन हो रहा है, मुमकिन है ये सूरज बनकर हर जगह अपनी रोशनी बिखेरने लग जाए। बड़े लोगों के जुमले भी ऐसी होते हैं, लेकिन वो मुझे आज भी मेरे जहन पर नक्श है। पेशन गोई। हाँ, और मेरी एक मुलाकात मरहूम जो है डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर साहब की पहली मुलाकात मेरी जो है चिकमंगलूर के शायरे में हुई थी।
تو وہاں پر کسی نے میرا جو تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ شفیق عابدی صاحب ہیں، یہ بھی نظامت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ناظم کو ایک پتھر کا دل رکھنا پڑتا ہے اور متشاعر کو شاعر اعظم کہنا پڑتا ہے، اور ان عورتوں کو جن عورتوں کی ہم تعریف نہیں کر سکتے ان کو جو ہے محترمہ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ذہن پر نقش ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ میرے اٹھک بیٹھک ہوئی۔ اس کے بعد میری پہنچتے پہنچتے پھر میں جو ہے آندھرا پردیش کے کئی، مہاراشٹر کے کئی مشاعروں میں شرکت ہوئی۔ اس کے بعد ویسے برہان پور پہنچا۔ برہان پور تو ایک پل ہے، یعنی جنوب اور شمال کا ایک پل برہان پور ہے جو مہاراشٹر اور اس کے جوڑتا ہے۔ تو پھر وہاں سے ہم جو ہے پھیلتے پھیلتے، میری خوش بختی ہے کہ مجھے کچھ ایسے دوست ملے جن پر مجھے ناز ہے، جیسے نعیم راشد برہان پوری ہیں، نعیم اختر برہان پوری ہیں، انجم بارہ بنکوی ہیں، سیف بابر لکھنوی ہیں، خود انور جلال پوری صاحب تھے مرحوم مغفور، جن کی وفات پر جو جب تبصرہ کیا گیا تو مجھے ہی ای ٹی وی پر جو ہے بلایا گیا۔ ان لوگوں نے بہت محبتوں سے نوازا، اور پہلی مرتبہ مجھے لال قلعے کے مشاعرے میں 2010 میں پروفیسر اختر الواسع صاحب جو اس زمانے میں چیئرمین تھے، میں ان کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے لال قلعے کے مشاعرے کی دعوت دی۔ ناظرین، شفیق عابدی صاحب کی شخصیت سے آپ کافی حد تک جو ہے واقف ہو گئے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، شفیق عابدی واحد شخصیت ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے کرناٹک سے علاقے کا مشاعرہ پڑھنے والے ہوں گے، میرے خیال میں، میرا اپنا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے اور لوگ بھی پڑھے ہوں۔ اس کے بعد میں سلیمان خمار صاحب، اچھا جی، ہاں، نہیں، سلیمان خمار صاحب بیجاپور سے تعلق ہے ان کا، وہ بھی اچھے شاعر ہیں، وہ جاتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑی جو ہے اعزاز کی بات ہے ہم سب کے لیے، جی، اور لکھنؤ میں نظامت کرنا یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اب میں چاہتا ہوں شفیق عابدی صاحب، جیسا کہ آپ ان کے جانتے ہیں کہ شاعری اچھی کرتے ہیں، نظامت اچھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے میں جانتا ہوں، ناظرین شاید نہ جانتے ہوں، شفیق عابدی صاحب نثر بھی بہت اچھی، بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کو نہیں پتا ہے، لیکن میرے خیال سے شفیق عابدی صاحب کی عنقریب جو ہے نثر پہ جو ہے باقاعدہ کی کتاب آنے والی ہے، جلدی شائع ہونے والی ہے، اور ان کے غزلیات پہ بھی ایک کتاب آنے والی ہے۔ لیکن نثر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ ویسے میں ناظرین کو بتا دوں کہ شفیق عابدی صاحب ایک صحافی بھی رہ چکے ہیں، جیسا کہ پاسبان کا تذکرہ کیا انہوں نے، تو اس لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اچھی نثریں لکھیں گے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنے نثر کے تعلق سے بتائیں کہ جو آپ کی کتاب آنے والی ہے وہ ان کے مشمولات، یعنی ان کے مضامین کیا شامل رہیں گے، اس میں کیا چیزیں رہیں گی، اور کیا ہے وہ اصل کتاب، اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، دراصل جو ہے ابھی نظامت کے تعلق سے کہہ رہے تھے، تو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں جس سے کرناٹک کے ایک چھوٹے سے قریے میں جس کا جنم ہوا اور بنگلور میں جس کی پرورش ہوئی، اور پھر میں جا کے جو ہے لکھنؤ مہااتسو جسے جشن لکھنؤ کہا جاتا ہے، جشن لکھنؤ کی نظامت بھی میرے حصے میں آئی، اور میں کشمیر کے مشاعرے میں بھی، یعنی جموں کشمیر کے مشاعرے میں بھی مشارکت کرنے کا موقع ملا، اور میری یادگار مشاعروں میں جو ہے وہ جدہ کا مشاعرہ رہا، سعودی عرب میں مشاعرے کی نظامت میرے حصے میں آئی، اور حیدرآباد میں نظامت کیا، بہت جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، حتیٰ کہ ٹاٹا اسٹیل جمشید پور کی مشاعرے کی نظامت بھی ایک میرے حصے میں آئی۔ یہ میری خوش بختی تھی۔ میں کیا ہوں، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں کیا ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن نثر کا تعلق جو ہے جہاں تک ہے اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ جس زمانے میں پاسبان میں آیا اس زمانے میں راز امتیاز صاحب کی سرپرستی مجھے حاصل رہی۔ راز امتیاز صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی شاعری کے ساتھ ساتھ آپ بہت اچھی نثر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نثر کی طرف بھی اپنے ذہن کو جوڑیے۔ تو اس زمانے میں ٹینرو بنگلور میں ایک فساد ہو گیا تھا، ایک ناؤ پیدا ہو گیا تھا صرف ایک جھنڈے کی وجہ سے، تو میں نے اسے جو ہے حقیقت یا افسانے کے نام سے جو ہے لکھنا شروع کیا۔ وہاں کے جو حالات تھے وہ حقیقت یا افسانہ کے نام سے میں لکھنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد نثر کی طرف راغب ہوا، اور پھر پاسبان میں میرے کئی آرٹیکل چھپتے رہے۔
کبھی سیاسی، کبھی دبی، کبھی وہ. اور پھر کئی شخصیتوں پر میں نے تبصرے بھی کیے، جیسے خوشرا حضرت سید صاحب کی شاعری اور فن پر بھی میں نے اس زمانے میں ایک مضمون لکھا تھا. سلام نجمی صاحب پہ لکھا، اور کئی شعراء پر میں نے اس زمانے میں لکھے. اور پھر جو ہے دیکھیے، 2 گھوڑوں کی سواری ذرا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ 3 گھوڑوں کی سواری ہو گئی. اب یہ 2 گھوڑوں سنبھالنا مشکل ہے، تو تیسرے گھوڑے کو کیسے ہم اپنے انڈر میں رکھ سکتے ہیں؟ ایک طرف نظامت کا ہنگامہ، ایک طرف شاعری، اور تیسری طرف نثر. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان رہا کہ میں اس رو میں بہتا رہا اور لکھتا رہا. کئی افسانے بھی لکھے، اور میرا ایک افسانہ دلی کے سے شائع ہوا تھا. اس زمانے میں شہلا نواب کی عادت میں محفل صنم رسالہ نکلا تھا، اس میں کئی میرے افسانے شائع ہوئے. اس میں میرے افسانے بھی لکھے. اس میں نے عید کی خوشیاں جو میں نے افسانہ لکھا تھا، اسے جو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا. اور گجرات کے فسادات پر میرے کئی افسانے شائع ہوئے تھے اس زمانے میں دلی سے. تو خیر وہ ایک اپنی جگہ ہے. تو میں نثر کی طرف بھی مائل رہا، لیکن زیادہ وقت جو ہے میں نہ نثر کو دے سکا نہ نظم کو دے سکا، اس لیے کہ لوگوں نے مجھے ناظم بنا کر قید کر دیا. ایک بیدار قلم کار کو میں ایک جملہ یہاں پر عرض کر دوں تو غلط نہ ہوگا، جو اچانک میرے ذہن پر نازل ہو گیا ہے، کہ ایک بیدار قلم کار کو لوگوں نے اپنے محبتوں کے ذریعے ناظم بنا کر قید کر دیا. اور میں نظام کے رو میں ایسے بہ گیا کہ میں زیادہ وقت اللہ کرے کہ یہ کہ لاک ڈاؤن ہونے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ میں کم سے کم 25-30 غزلیں کہہ ڈالی. ورنہ جو ہے غزل کہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ نئی غزل کہہ کر لے جائیں. یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ تھا. تو خیر اب جو میری جو کتابیں آنے والی ہیں اس میں مشاعروں کا سفر، مشاعروں کا سفر، میں نے ایک نثری کتاب لکھی ہے جو ابتدا سے لے کر آج تک جو میرے یعنی تلخ تجربات ہیں. ممکن ہے اس میں کئی ایسے تجربات ہیں جو متنازع بھی ہوں، یعنی لوگ جو ہے اس پر انگلی بھی اٹھائیں کہ بھئی یہ نئی تحریر کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، سچائی تحریر کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور میں نے درمیان میں بات چھوڑ دی تھی کہ شمال و جنوب کے درمیان جو لوگ کہتے ہیں، کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے فن کو منوانے کی قوت رکھتے ہوں تو نہ شمال ہے نہ جنوب ہے، نہ جو ہے وہ بس زبان و ادب کے ذریعے سے انسان کو آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کے شعراء کے تعلق سے ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے جو شعراء ہیں وہ جو ہے تجارتی ذہنیت نہیں رکھتے. بالخصوص کرناٹک کی بات کر رہا ہوں میں، اور بالخصوص بنگلور کی، کہ یہ لوگ جو ہے اپنے معافی الضمیر کو اپنے طور پہ وہ رقم کر لیا، اپنے احساسات کی ترجمانی اشعار کے ذریعے کر لی اور اپنی دنیا میں خوش ہیں. یہ آگے نہیں بڑھنا. میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس پیشکش کی طاقت ہے انہیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے کہ جب تک آپ آگے بڑھیں لیکن لوگوں تک آپ کا کلام نہیں پہنچا تو لوگ کہاں تسلیم کریں گے؟ تو لوگوں کو تک بھی پہنچانا چاہیے. میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، ہر مشاعرے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ شاعری میں 3 قسم کے شاعر ہوتے ہیں. ایک وہ جو صرف اپنے ذوق کے لیے شعر کہتے ہیں اور وہ اپنی حد تک جو رہتے ہیں، اور کچھ شاعر ایسے ہیں جو مشاعروں میں پیدا ہوتے ہیں، مشاعروں میں مر جاتے ہیں. لیکن کچھ شاعر ایسے ہیں جو قاری کو بھی متاثر کرتے ہیں اور سامع کو بھی متاثر کرتے ہیں. اس زمرے میں اپنے شعراء کو آنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ آئیں گے. تو نثر کے تعلق سے میں مجموعی طور پر یہی کہوں گا کہ نثر کا سلسلہ ابھی جاری ہے. میرا افسانوی مجموعہ بھی میں بہت جلد منظر عام پر لاؤں گا، اور مشاعروں کا سفر بھی بہت جلد منظر عام پر آنے والا ہے. لیکن سب سے پہلے میرا مجموعہ کلام جو ہے میں بہت جلد منظر عام پر لانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. تو انشاءاللہ دیکھیے غزل آخر میں جو ہے، جی میں یہاں پر ایک غزل آپ لوگوں کی نظر کر دوں کہ مطلب یوں کہا ہے کہ نہ قصر شک میں نہ شہر گماں میں رہتے ہیں، نہ قصر شک میں نہ شہر گماں میں رہتے ہیں، یقین والے ہیں روشن جہاں میں رہتے ہیں، جہاں کے کانٹے بھی گل کا مقام رکھتے ہوں،
ہم ابتدا سے ہی اس گلستاں میں رہتے ہیں جہاں کے کانٹے بھی گل کا مقام رکھتے ہوں. ہم ابتدا سے ہی اس گلستاں میں رہتے ہیں جو دینا چاہتے ہیں حسن و عشق کی سوغات. بشکل نور وہی کہکشاں میں رہتے ہیں, بشکل نور وہی کہکشاں میں رہتے ہیں. ازل سے, یہ اس شعر کا پس منظر دیکھیے کہ ازل سے جو بھی چلا ہے بقائے حق کے لیے, ازل سے جو بھی چلا ہے بقائے حق کے لیے, ازل سے ہم بھی اسی کارواں میں رہتے ہیں, ازل سے ہم بھی اسی کارواں میں رہتے ہیں. اور اس شعر پر خاص توجہ کہ عجیب جذبہ ایثار ہے جزاک اللہ, عجیب جذبہ ایثار ہے جزاک اللہ. جو ممتحن ہیں وہی امتحان میں رہتے ہیں, جو ممتحن ہیں وہی امتحان میں رہتے ہیں. اور یہ تضمینی شعر دیکھیں, یہ طرح پر کہا ہوا کلام ہے کہ لہو میں اپنے صداقت کا نور شامل ہے, لہو میں اپنے, لہو میں اپنے, لہو میں اپنے صداقت کا نور شامل ہے. زمین پر رہ کے بھی ہم آسمان میں رہتے ہیں, زمین پہ رہ کے بھی ہم آسمان میں رہتے ہیں, زمین پہ رہ کے بھی ہم آسمان میں رہتے ہیں. اور مقطع کی نزاکت بھی دیکھ لیں. شفیق نفرت و الفت کی راہ میں اکثر, شفیق نفرت و الفت کی راہ میں اکثر. کچھ ایسے دوست ہیں جو درمیان میں رہتے ہیں, کچھ ایسے دوست ہیں جو درمیان میں رہتے ہیں. نہ قصر شک میں یقین والے ہیں, روشن جہاں میں رہتے ہیں, یقین والے ہیں, روشن جہاں میں رہتے ہیں. تو حضرات اس طریقے کے شعر میں نے کہے, حالانکہ جس انداز کی گفتگو ہونی چاہیے وہ ہو نہیں پائی, اس لیے کہ ہمارا سفر کوارنٹائن سے نکلتے ہوئے کہاں کہاں سے گزر کر کہاں کہاں پہنچا. اس لیے کہ میرا وہ ایک مطلع ہے, جہاں جہاں سے گزر کر جہاں جہاں پہنچا, جہاں جہاں بھی میں پہنچا وہاں جہاں پہنچا. اس لیے کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کولمبس جب دنیا کو دیکھنے کے لیے نکلا تھا تو جہاں سے نکلا تھا واپس وہیں پہنچ گیا تھا. تو یہ دو گول دنیا ہے, اور گول دنیا میں ہمیں بھی جو ہے گول گول طریقے سے وہیں پہنچنا ہے جہاں پہنچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشست ادھوری رہی. اگر زندگی باقی رہی, سانسیں باقی رہیں, تو پھر ایک مرتبہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. آئیے مولانا سے گفتگو کریں. ناظرین, آپ سماعت پر فرما رہے تھے جو ہے ہمارے شفیق عابدی صاحب کو. میں اس موقع پر جناب سید عرفان اللہ صاحب قادری اور جناب عزیز داغ, مبین احمد زخم, ابراہیم نفیس اور بہت تمام اردو اکیڈمی, اسد جعفری اور جو حضرات بھی جو ہے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اردو اکیڈمی کی اکیڈمیاں, اسی طریقے سے اردو ادارے جو بھی دیکھ رہے ہیں, میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. آج کی نشست ہم لوگ اسی پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ شفیق عابدی سے پھر گفتگو ہوگی, پھر بھی کسی اور شخصیت سے بھی آگے گفتگو ہوگی, چونکہ شفیق عابدی کی شخصیت ہماری ہر شخصیت ہے. جیسا کہ آپ نے سنا, وہ نظامت بھی کرتے ہیں, شاعر بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, اچھے قلم کار بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں, ناقد بھی ہیں. اور اتنی اہم شخصیت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے. آج کے لیے ناظرین اب مجھے آپ اجازت دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں. شکریہ, اور اس پروگرام کو شیئر اور لائک کریں. شکریہ, جزاک اللہ.